अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकीनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत वापस लाने का कॉन्ट्रैक्ट था, वो तो नहीं हुआ, उल्टा लेने के देने पड़ गए और पाकिस्तानी अवाम की टैक्स में से अरबों रुपए बाहर चले गए। आखिर ब्रॉडशीट केस किसके खिलाफ चार्जशीट है, आज इसी पे बात करेंगे। सेठी साहब ये बताइए, ब्रॉडशीट केस अब काफ़ी अरसे से इसका ये चल रहा है और हर रोज़ उसमें एक नया पहलू सामने आ जाता है, एक नई कहानी सामने आ जाती है। इधर से हुकूमत कुछ कहती है, इधर से अपोजिशन वाले और कुछ बातें करते हैं। तो ज़रा हमें आसान लफ्ज़ों में आप समझा दीजिए, क्योंकि हमारी अपनी तो मत मारी हुई है। कहानी आप सुनाएंगे, उन्वान मैं दे देती हूँ। उन्वान है इसका, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। अब कहानी आप बताएं। आपने तो निचोड़ निकाल ही दिया उसका, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अच्छा, मुख्तसरन बात यह है कि तमकीनत 3-4 रोज़ से ये चल रहा है, ये सारा सिलसिला। बहुत से इसके ऊपर तबसरे हो चुके हैं, बड़े अच्छे तबसरे भी हुए हैं और अब सारे कागजात भी बाहर आ गए हैं और सब ने पढ़ ही लिया और उसके ऊपर फिर तबसरे अच्छे इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आम लोगों के लिए मोटी बात करनी चाहिए आज, और फिर आगे जाके कुछ बारीकियों में पढ़ना चाहिए जहाँ ज़िम्मेदारी का मसला है। मोटी बात यह है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीफ़ एग्जीक्यूटिव बने 99 में, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि पता है आपको कि जब भी कोई आता है तो सबसे पहले करप्शन करके अपनी लिजिटिमेसी कायम करता है और दूसरों को ख़त्म करने की कोशिश करता है ताकि जवाब बन सके टेक ओवर का। तो उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि एक नैब बनेगी और उसमें जर्नैलों को डाल दिया और कहा कि जाओ जाके पकड़ो सारे सियासतदानों को। अच्छा, तो उस सिलसिले में 2000 में यहाँ बातें बड़ी हो रही थी कि पता नहीं अरबों डॉलर्स सियासतदानों के और बिजनेसमैन के और करप्ट लोगों के बाहर पड़े हुए हैं। वो दिन है और आज का दिन है, अभी भी वही बयानियाँ चल रहा है। धेला हाथ में नहीं आता, पता चलता नहीं है क्या या क्या नहीं है, कुव्वत भी नहीं है उसके पीछे जाने की और बातें चलती रहती हैं, इल्ज़ाम लगते रहते हैं। बहरहाल जनरल मुशर्रफ ने नैब बनाई। जनरल हफीज़ पहले, सबसे पहले उसके हेड जनरल अमजद थे, फिर जनरल खालिद मकबूल, फिर जनरल हफीज़। तो जनरल अमजद ने, जिनके बड़ी अच्छी उनकी रेपुटेशन थी एज एन ऑनेस्ट मैन, उन्होंने ये फिर फैसला किया कि चले जी, हम तो, हमारे में तो इतनी क़ुव्वत नहीं है नैब में कि हम ढूंढ सकें कि किसके क्या क्या असासे हैं बाहर। पाकिस्तान में तो कर लेंगे कुछ भागदौड़, मगर वहाँ कौन करेगा, तो उसके लिए कोई कंपनी हायर करनी चाहिए। और तो उस सिलसिले में फिर जनरल साहब बाहर गए। अब कुछ बात क्लियर नहीं है, मगर लुबे लबाब ये है कि बाहर जब ये गए तो वहाँ एक नामी शख्स जेरी जेम्स अमेरिका में होते हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। अब कैसे ये मुलाकात हुई, उनके बारे में क्या तल्लुकात थे उनके साथ, जेरी जेम्स के साथ, कैसे फ़ैसला किया कि जेरी जेम्स के साथ ही बात करनी है और आगे अगर कुछ करना है तो उनके साथ मिल के करना है, ये भी क्लियर नहीं है। मगर जो बात क्लियर है कि ये वहाँ गए, इन्होंने जेरी जेम्स से रब्ता किया। जेरी जेम्स ने इनको कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ, मेरा बड़ा तजर्बा है इस किस्म के काम में, असासे ढूंढने का और वापस लाने का और कानूनी कार्रवाई करने का, इंटेलिजेंस वर्क करने का, तो मेरे साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, मैं ये आपको कर दूँगा। तो उसमें थोड़ी बहुत ये भी बात हुई कि अच्छा आपकी क्या तजर्बा है। उन्होंने कहा मेरा ज़ाती तौर पे तजर्बा है, मेरी एक लॉ फर्म है जिसमें जो उसके पार्टनर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो इस किस्म के काम करते हैं और मैं आपका उनके साथ तारुफ करवा देता हूँ और उनके ज़रिए फिर हम ये बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जनरल साहब ने कहा ठीक है जी, उनसे मुलाकात हुई। उस वक़्त ये जेरी जेम्स को ये खदशा हुआ कि उनके जो पार्टनर्स थे, उनमें से एक पार्टनर जो वकील था, उसके ऊपर 3 साल की पाबंदी वहाँ के कानून के मुताबिक लगी हुई थी, उसने कोई फ्रॉड वॉड किया था। तो उसने सोचा कि ये अगर जनरल साहब को पता चल गया कि इनका मैं तारुफ करवा रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ जहाँ कुछ कार्रवाई भी हो रही है और कुछ सस्पेंशन भी हुई भी है, तो शायद जनरल साहब कहे अरे भाई आप नहीं इसको हाथ लगाते। तो उसने चालाकी की और उसने सोचा कि नहीं, मैं जाके एक नई कंपनी
بناتا ہوں اور اس نئی کمپنی کے اندر اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرواتے ہیں جنرل صاحب کا. تو جنرل صاحب نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی مجھے نئی کمپنی بناتے ہیں آئل آف مین میں, یہاں امریکہ تو یہاں کے قانون ایسے ہیں ویسے ہیں, آف شور کمپنی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے جا کے پھر جیری جیمز نے جا کے وہاں آف شور کمپنی ایک بنائی جس کا نام براڈ شیٹ رکھا, اور اس کے ساتھ پھر بیٹھ کے جنرل صاحب کے ساتھ اور نیب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. وہ معاہدہ کے تحت اس کے موٹے موٹے یہ تھا کہ جو بھی یہ نیب والے جو ہیں وہ ایک لسٹ دیں گے کون کون سے لوگ ہیں جن کے پیچھے جانا ہے, جن کے اثاثے ڈھونڈنے ہیں اور واپس لانا ہے, اور جو اثاثے واپس آئیں گے اس کا 20% کمیشن جو ہے وہ براڈ شیٹ کو ملے گا. اچھا, اس میں بہت سی خامیاں تھیں جو کہ ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ کس قسم کی اگریمنٹ تھی جو کہ بعد میں جا کے نیب کے گلے پڑ گئی, اور یہ پھر بات چلی آگے. اور اس میں 2000 سے لے کے 2003 تک براڈ شیٹ نے اور جیری جیمز نے مل کے انہوں نے کچھ لوگوں کے اثاثے ڈھونڈے اور پاکستان حکومت کی مدد کی ان کو واپس لانے میں, جس میں 5-6 لوگ نمایاں ہیں, جس میں ایڈمرل ایک نیوی کے چیف تھے منصور, ان کے وہ بھی ان کو سبمرینز کے اندر سبمرین ڈیل کے اندر پیسے ملے تھے. انہوں نے ان کو بھی ٹریس کیا کہ وہ کہاں ہیں ان کے پیسے, اور اس قسم کے اور بھی لوگ تھے جنہوں نے اسی ڈیل کے اندر کارروائی کی تھی, جس میں کچھ 1-2 سویلینز بھی تھے. اور پھر آفتاب شیرپاؤ صاحب کے پیسے بھی ڈھونڈے انہوں نے, اور اس طریقے کے ساتھ 1-2 کاروباری لوگ بھی تھے پاکستان کے, ان کے پیسے بھی ڈھونڈے کہ جی یہ باہر پڑے ہوئے ہیں. اور جب ڈھونڈ دیے اور نیب کو بتا دیا تو نیب نے ان کے پیچھا کیا, اور پھر اس میں سے کچھ ڈیل سیٹلمنٹس ہوئیں منصور کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی, اور سیٹلمنٹس کے تحت نیب کو کچھ پیسے مل گئے ان کے ایک آدھ اس میں, اور 20% انہوں نے ان کو دے دیا اس جو پیسے ریکور کیے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا کہ مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا جس کے تحت وہ سعودی عربیہ چلے گئے, اور کچھ اپنے اثاثے جو تھے وہ یہاں پاکستان کے اندر وہ انہوں نے گورنمنٹ کے حوالے کر دیے, اور گورنمنٹ نے یہ اٹیچ کر لیے, یا جو بھی اس قسم کی کچھ چیز ہوئی. اور اس میں گورنمنٹ نے یہ کہا براڈ شیٹ کو کہ ان کا اب نام نکال دیا جائے, اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کے ساتھ وہ اب جنرل مشرف شیرپاؤ صاحب تھے وغیرہ وغیرہ, جن کے ساتھ وہ سیاسی طور پہ یہاں ان کو ساتھ لینا چاہ رہے تھے, اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو 200 کی لسٹ ہے اس میں سے فلانے 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 کو نکال دیں. اچھا, اب کوئی کیوں نکال دیں؟ ارے جی ان کے ساتھ اب ہم ان کو پرسیو نہیں کرنا چاہتے, ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہتے. اصلی بات تو یہ تھی کہ یہاں کو مکمکا ہو چکا تھا ان کے ساتھ سیاسی طور پہ, تو اس لیے پھر وہ NRO ایک قسم کا ہو چکا تھا ان سب کے ساتھ. تو اب وہ براڈ شیٹ والے نے کہا یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے, ہم نے تو سب کے پیچھے جانا تھا, اب آپ لسٹ ہی جو ہے چھوٹی کر رہے ہیں, ہمارا کام کم کر رہے ہیں, ہماری کمیشنیں ماری جائیں گی, پتہ نہیں آپ نے ان کے ساتھ کیا سیٹلمنٹ کی ہے یا آگے جا کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اب جب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تو اس میں پھر اپنے نیب والوں نے 2003 میں خود ہی اگریمنٹ جو تھی وہ ٹرمینیٹ کر دی کہ جی ہم ٹرمینیٹ کر رہے ہیں, ہمیں اب آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے یہ غلط کام کیا ہے یا یہ پورا کام نہیں کیا یا پوری دلچسپی نہیں لی. وہ آگے سے کہے نہیں ہم نے تو کیا, آپ نے دلچسپی نہیں لی, آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. تو یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تو نیب نے اگریمنٹ جو تھی وہ ٹرمینیٹ کر دی. اچھا, جب وہ ٹرمینیٹ کی تو براڈ شیٹ والوں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے, ہم تو آپ کو سو کریں گے, آپ نے وائلیٹ کیا کانٹریکٹ اور آپ تو یہ کر نہیں سکتے تھے اس طریقے کے ساتھ. تو وہ پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا جو کہ چلتا رہا, اور کچھ اس میں پھر دلچسپیاں کچھ آگے بڑھی کہ ایوارڈ ہوا, پھر 2016 میں جا کے ایوارڈ ہوا, اور اس کے بعد اب جا کے ایوارڈ کے ڈیمیجز جو ہے اس کا تعین کیا گیا ہے. اس کے دوران ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ نیب نے جب یہ لڑائی جھگڑے چل رہے تھے سو کے یا ڈیمیجز کے, تو نیب نے جیری جیمز کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا اچھا چلو یار کچھ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. جیری جیمز نے اس وقت تک ہوا یہ تھا کہ اس کی کاروبار جو تھا وہ ٹھپ ہو گیا تھا,
اس نے اپنی کمپنی براڈ شیٹ کو لیکویڈیشن میں ڈال دیا تھا. اب وہ آئل آف مین میں لیکویڈیشن میں چلی گئی تھی اور اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا تھا کہ میں بینکرپٹ ہو گیا ہوں, نہ میں نے کو لینا ہے نہ میں نے کو دینا ہے کہہ کے, اور وہ لیکویڈیٹر کے حوالے کر دی. اور جب اس نے دیکھا کہ یار یہاں تو 4 پیسے بن سکتے ہیں نیب کے ساتھ, اب کمپنی میں نے لیکویڈیشن میں ڈال دی ہے, تو اس نے چپ کے جا کے امریکہ میں براڈ شیٹ کے نام پہ ایک اور کمپنی بنا لی, اور اس کمپنی کے تحت ان کو کہا کہ جی اب دراصل یہ کمپنی ہے جس کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے اور یہ کمپنی آپ کو سو کر رہی ہے. انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. اس نے کہا جی بس پھر بات کریں میرے ساتھ. انہوں نے بات چیت کی اور $1.5 ملین دے کے جان چھڑائی. جان چھڑا کے سب نے سر چلو ختم ہو گئی بات. اب مگر وہ اس وقت ایک صاحب ہے موسوی صاحب, جن کا آج کل بڑا نام آ رہا ہے. اچھا, موسوی صاحب بھی بڑے دلچسپ کیریکٹر ہیں. موسوی صاحب بھی ایک آدھ کچھ عرصہ جیل کاٹ کے آئے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں وہاں, اور یہ آکسفورڈ میں پڑھاتے بھی تھے. اچھا, یہ ایرانین ایگزائل ہے اور انہوں نے کبھی انٹیلیجنس کا کام بھی کیا ہے اور اس قسم کی کام کرتے رہے. تو انہوں نے دیکھا ارے یہ کیا ہوا, یہ لیکویڈیٹ کر کے اور یہ چلا گیا ہے جیری جیمز. ان کی بھی جیری جیمز کے ساتھ تعلقات تھے, میرا خیال ہے حصہ بھی تھا اس براڈ شیٹ میں. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے جیری جیمز کو $1.5 ملین دے دیے. جیری جیمز نے نہیں بتایا تھا موسوی صاحب کو کہ میں نے لے لیے, اگر وہ بتاتا تو شیئر کرنا پڑ جانا تھا موسوی صاحب کے ساتھ. موسوی نے دیکھا اچھا وہ تو لے کے بھاگ گیا ہے اور اب اس کو ٹریس کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور 2010 میں غالباً وہ سوئسائڈ کر کے اللہ کو پیارے بھی ہو گئے تھے جیری جیمز صاحب. تو ان کے بڑے پرابلمس تھے. اچھا, انہوں نے پھر لیکویڈیٹر سے رابطہ کیا موسوی صاحب نے. لیکویڈیٹرز کو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے مجھے آپ حصہ دے دیں, مجھے بھی اس کے اندر ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ کر دیں, اور میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں, وکیل کرتے ہیں, میں پاکستان کو اسکویز کر کے پیسے نکلواتا ہوں ان سے. وہ لیکویڈیٹرز نے کہا یار اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, یہاں تو لاسز ہی لاسز ہیں, اگر کوئی پیسے 4 آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سارے خرچے آپ کے, اگر کچھ نکلا اس میں تو پھر وہ شیئر کر لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ اس کے اندر ایک پارٹی بن گیا. اس نے سو کر دیا پاکستان کو. اس نے کہا جی آپ نے یہ جو $1.5 ملین دیے ہیں جیری جیمز کو, وہ تو کمپنی کوئی نہیں تھی, اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, آپ نے وہاں جا کے کیسے دے دیا, آپ نے تو ادھر دینے تھے, اس براڈ شیٹ کو دینے تھے. تو انہوں نے کہا جی وہ تو لیکویڈیشن میں تھی. انہوں نے کہا جی لیکویڈیشن میں اس کا فرق نہیں پڑتا لیکویڈیشن میں تھی یا نہیں تھی, اس کے پھر بھی اثاثے ہیں, اور وہ اثاثہ ایک ہی ہے کہ آپ نے گڑبڑ کی ہے. تو اس نے ان کو سو کر دیا. اب یہ پسوڑی پڑ گئی یہاں کہ اب کیا کیا جائے, اس کو کسی طریقے سے خریدا جائے, اس کا منہ بند کیا جائے. اس کا وہ کیس تھا جو چل رہا تھا, جو کہ اب جا کے 2016 میں پاکستان کے خلاف فیصلہ ہوا لنڈن ہائی کورٹ میں. اس کے بعد ایک آربیٹریٹر سیٹ کیا گیا کہ اچھا جی بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے کہ کتنے پیسے پاکستان کو دینے ہیں. پیسے تو دینے ہیں, اب کتنے دینے ہیں وہ کوئی اور کیلکولیٹ کرے. دونوں سائڈز نے اگری کیا کہ ٹھیک ہے جی فلانے بندے کو آربیٹریٹر, تو اس میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب وہ فیصلہ آربیٹریٹر کا آیا ہے, اس نے کوئی $28-29 ملین کی ڈز لگا دی پاکستان کو, جس میں وہ کہتا ہے جی کہ کوئی $21 ملین آپ نے, $20-21 ملین, $22 ملین آپ نے اپنا 20% کا شیئر جو پیسے اکٹھے ہونے تھے یا ہو گئے وہ دینے ہیں, اور اس کے علاوہ جو انٹرسٹ ہے اور وکیلوں کے جو چارجز ہیں. اور یہ ڈز لگ گئی پاکستان کو. اور جب پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ابھی ہم اس کو آربیٹریشن کو اس کو ہم چیلنج کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, تو انہوں نے عدالت سے ایک فیصلہ لے لیا کہ جی یہ سارے پیسے جو ہے پاکستان ہائی کمیشن میں اگر پیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہاں سے یہ پیسے اٹیچ کر لیے جائیں. اور UBL میں وہاں پیسے پڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے وہ پیسے UBL کو آرڈر کیا کورٹ نے, کورٹ UBL نے پیسے دے دیے آگے. یہاں بھی کچھ مسائل ہیں جو آگے جا کے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہاں غلطیاں کیا ہوئی اور کہاں کہاں ابھی بھی سوالیہ نشان ہیں. سیٹھی صاحب یہ کہانی کم اور یہ ہالی ووڈ کی فلم مجھے زیادہ لگ رہی ہے, جس کا آئی تھنک اس کا نام ہو سکتا ہے اسپائی ورسز اسپائی. یعنی کہ ایک ادھر آپ کے اسپائز نیب ہے اور ایک ادھر آپ کے اسپائز جو تھے وہ براڈ شیٹ. تو یہ بڑی زبردست ہالی ووڈ فلم کا اسکرپٹ ہے. اچھا, آپ نے جو ابھی یہ کہا کہ جی یہ کانٹریکٹ میں یہ کچھ تھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کانٹریکٹ میں کیا بنیادی غلطیاں تھیں, کیا وکیلوں کا قصور تھا,
کیا تھا کانٹریکٹ میں جو اس کا بنیادی جسے کہتے ہیں کمزوریاں؟ ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں بہت سے پرابلمس تھے شروع سے. پہلی بات کہ جنرل امجد انہوں نے کیسے جیری جیمز کو سلیکٹ کیا؟ کیا کوئی ٹینڈر ہوا کہ انٹرنیشنل ٹینڈر فلوٹ کیا گیا کہ کوئی لوگ آئیں اور کریں؟ کیا اس میں پھر کیسے اسیسمنٹ کی گئی؟ تو کس بیسس کے اوپر جیری جیمز کے ساتھ تعلقات بنائے اور پھر آگے جا کے یہ معاہدہ کیا؟ ابھی تک کلیئر نہیں ہے وہ. اس میں بھی الزام لگ سکتے ہیں کہ اس کی ہینکی پینکی تھی، دال میں کوئی کالا تھا. اب جیری جیمز جیسا بندہ کہاں سے دوستی ہوئی جنرل صاحب کی وغیرہ وغیرہ، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جنرل صاحب نے یا نیب نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ وہ پہلے تو کسی ایک اور کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرانے جا رہا تھا جیری جیمز، اور پھر وہ کینسل کر کے اور براڈ شیٹ جا کے آئل آف مین میں اس کو رجسٹر کیا گیا. اور اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیا بتایا گیا ان کو؟ کوئی ایکسپلینیشن دیا گیا؟ انہوں نے کوئی پوچھا کہ بھئی وہ جس سے بات کر رہے تھے اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ کیا ان کو پتا تھا کہ اس کے اندر کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جس پارٹی کے ساتھ یہ ڈیل کر رہے ہیں ان میں بڑے گھپلے ہیں یہاں؟ کیا ان کو بالکل علم نہیں تھا؟ انہوں نے کوشش بھی نہیں کی پتہ کرنے کی؟ یہ دوسرا سوال. تیسرا یہ کہ جب یہ پھر معاہدہ ہوا اور انہوں نے یہاں ان کے وکیل اور ان کے وکیلوں نے براڈ شیٹ والوں نے انہوں نے بیٹھ کے ایک معاہدہ کیا، اس کے اندر 2-3 بہت بڑی پرابلمس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بڑے ہی نادان وکیل نے ہماری طرف سے اس کی پیروی کی ہے اور اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہمارے خلاف جاتی ہیں. ایک سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ٹرمینیشن کلاز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب پاکستان نے ٹرمینیٹ کیا تو انہوں نے یہاں سے پکڑ لیا کہ آپ نے وائلیٹ کیا، یہ جس طریقے سے آپ نے ٹرمینیٹ کیا ایسے کر نہیں سکتے. نمبر 1. نمبر 2 تو یا وہ کلاز غلط تھا یا جس کا سہارا لیا انہوں نے وہ غلط تھا. تو یہاں کی غلطی ہے، نیب کی غلطی ہے، نیب کے وکیلوں کی غلطی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چیز واضح نہیں کی گئی. کہتے یہ ہیں تینوں جرنیل امجد، خالد اور حفیظ کہ جی ہمارا تو یہ بات تھی کہ جو باہر پیسے پڑے ہوئے لوگوں کے وہ واپس لانے ہیں، اور یہ اگریمنٹ اس کے بارے میں تھی. اس کا کوئی تعلق نہیں تھا جو پاکستان کے اندر نیب نے اپنی کارروائی کر کے لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے تھے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا، مگر یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ براڈ شیٹ والے کہتے ہیں نہیں، اگریمنٹ کے اندر یہ واضح طور پہ یہ کلیئر لکھا ہے کہ ہر سارے اثاثے جہاں سے بھی آئیں گے. اب میں نے بڑے غور سے ان کا پڑھی ہے، ان کی جو اگریمنٹ تھی لیگل، اور وکیلوں سے بھی بات کی ہے. بات یہ ہے اس کے اندر گنجائش ہے یہ انٹرپریٹیشن کی کہ جو کچھ بھی پیسے آنے تھے باہر سے آئیں یا پاکستان کے اندر سیز کیے جائیں، اس سب کا 20% حصہ جو ہے وہ دینا تھا. یہ بھی کلیئر نہیں ہے اس کے اندر کہ کیا اس میں اگر براڈ شیٹ کا کوئی رول بھی ہے کہ نہیں. نہ بھی رول ہو، اس کو لوکیٹ کرنے میں وہ پیسوں کا یا آئیڈینٹیفائی کرنے کا یا دلوانے کا پھر بھی ان کو 20% ملیں گے کہ نہیں. یہ ممکن نہیں ہے نا کہ ایک براڈ شیٹ ہے اس کو فورن کا تو ٹھیک ہے کہ جی آپ آئیڈینٹیفائی کریں، آپ ہماری مدد کریں اس کو لانے میں، مگر پاکستان کے اندر تو نیب کا اپنا کارروائی، اور وہ براڈ شیٹ کو پاکستان کے بارے میں پتہ بھی کچھ نہیں ہے، یہاں ہیلپ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ. تو یہ کیسے ہو گیا کہ اس میں یہ واضح طور پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ جو کچھ بات ہو رہی ہے یہ فورن فنڈز کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر جو کارروائی ہوگی یا جو ریکوری ہوگی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کلیئر نہیں کیا گیا، اور آج وہ یہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے کیونکہ باہر سے تو کچھ ملا نہیں اپارٹ فرام وہ جو شروع میں آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، اس کے بعد تو وہ ملا نہیں. اس لیے اب وہ جو میاں صاحب کے خلاف یہاں جو کارروائی ہوئی ہے، جے آئی ٹی جو بنی 2018 میں جب میاں صاحب کو باہر فارغ کرنا تھا 2017 میں اور 2018 میں اس کی فیصلہ آیا، اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ میاں صاحب کے جو اثاثے ہم سمجھتے ہیں جو کرپشن کی پروسیڈز ہیں، اب وہ کیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، وہ کیسے اس کو اسکروٹنائز کی، بس وہ بنو کا حساب اور کوئی $800 ملین کا حساب بنا دیا کہ جی انہوں نے اتنے پیسے ہمارے دینے ہیں. اب وہ جب انہوں نے براڈ شیٹ والے نے سنا، انہوں نے تو خود ہی کیلکولیٹ کر لیا، تو انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ جی یہ 800 ملین کا جو ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں اتنے ان کی چوری کے پیسے تو اس کا بھی 20% جو ہے یہ ہمیں ملنا چاہیے. یہ بھی پھر انہوں نے اپنے ایوارڈ کے اندر ٹھوک دیا کہ جی ہمیں ملنا چاہیے. تو اب وہ پیسے ان میں سے تو کچھ نہیں ملا، باتیں تھی نا ساری، چھٹی کرانی تھی، باتیں بنا لی، اور وہ باتیں اب ان کے گلے پڑی ہوئی ہیں جو جھوٹ
JIT کے اندر جو چیزیں لکھی گئیں اور جو یہاں جو پھر ججز کے آگے باتیں ہوئیں، اس میں ایک سپریم کورٹ صاحب کے جج بھی تھے، وہ بھی اس کو اوورسی کر رہے تھے. تو یہ پھر اس میں اب سپریم کورٹ بھی انوالو ہو جاتا ہے، نیب بھی انوالو ہو جاتی ہے، اور بھی آپ کے ادارے انوالو ہو جاتے ہیں جنہوں نے JIT کے اندر اپنے لوگ دیے تھے انکوائری کرنے کے لیے. وہ سب نے جا کے جب یہ $800 ملین پلس کی بات کی تو وہ اب ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا 20% جو ہے وہ آپ نے براڈ شیٹ کو دینا ہے. اب اس میں سے ملا تو کچھ نہیں، کوئی وہ پروف تو ملا نہیں، کوئی چیز اٹیچ تو ہوئی نہیں، لیے تو نہیں، میاں صاحب نے تو کچھ نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. ایک اقامہ کے اوپر میاں صاحب کی چھٹی کرا دی، اور نہ ایون فیٹ فلیٹس جو ہے وہ کچھ ملا. وہ باتیں ہی ہیں نا، کچھ نہیں ہوا، اور دوسری چیزوں میں بھی کچھ نہیں ملا. تو اب یہ ایک اور اس میں خامی آ گئی کہ جی کلیئر نہیں تھا، اس لیے کیونکہ کلیئر نہیں تھا تو وہ اب جو آربیٹریٹر ہے اس نے کہا جی کہ اچھا چلو 800 ملین نہیں تو ہم سمجھتے ہیں 100 ملین تو آپ کو یا مل جائے گا یا مل گیا یا مل جائے گا. کیسے مل جائے گا کوئی پتہ نہیں، خود ہی فیصلہ کر لیا کہ چلو 800 نہیں تو چلو 400، چلو 400 نہیں تو چلو 100 تو ہوئے گا ہی نا. 100 کا 20%، 20 ملین تو آپ دینا ان کو. اور ان کے وکیل کا حال یہ ہے کہ پہلے غلط پارٹی کو پیسے دے دیے، اور اب اس قسم کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اب پتہ نہیں شاید ایک اور بات ہو رہی ہے کہ جی وہ جا کے اور یہ جو اوارڈ ہے اس کو بھی چیلنج کیا جائے، اس میں بھی وکیل حضرات اور پیسے بنائیں اور پھر اور ڈز لگے. اب یہ بھی باتیں چل رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ فیصلہ کیا کرتی ہے یا نیب کیا فیصلہ کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی اس میں حماقتیں ہوئی ہیں جس میں وکیل، نیب اور civil military حکام they were all involved in this and it is incompetence. اب کرپشن کی جو ایشو ہے وہ بعد میں کھڑا ہوا ہے کہ اب کیونکہ اس وقت یہ کرپشن کی اتنی بات نہیں ہو رہی تھی، اتنی بات ہو رہی تھی کہ بیڈ کانٹریکٹ، بیڈ لیگل ایڈوائس، بیڈ لائرز اینڈ سو آن. مگر اب جا کے جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ موسوی صاحب جو ہے نا وہ بڑے کھڑے ہو گئے، ان کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ مجھے، اور انہوں نے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے پتہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس کہیں چھپائے ہوئے $1 ارب بھی ہیں، اور وہ اب عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی ادھر سے آتے ہیں کوئی ادھر سے آتے ہیں کہ ہمیں آپ پھر سے ہائر کریں اور ہمارے ساتھ ایک اور کانٹریکٹ کریں اور ہم آپ کو وہ ڈھونڈ دیتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکچولی کرپشن کے خلاف کوئی مہم نہیں چلانی، آپ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے. تو اس نے اب پوری اپنی بندوقیں جو ہیں وہ اس حکومت کی طرف لگا دی ہیں کہ جی آپ اس کے پیچھے جانا نہیں چاہتے. اب اس میں وہ پھر جب یہ حکومت نئی آئی تو یہ لوگ شروع ہو گئے، کوئی لوگ آ گئے موسوی صاحب کی طرف سے، کوئی خود ہی کود گئے کہ ہمارے بھی 4 پیسے نہ بن جائیں، کوئی لوگ آ کے عمران خان صاحب کو ملے، شہزاد اکبر صاحب کو ملے، اسد عمر صاحب کو ملے، کوئی وکیل ہیں ظفر صاحب وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی مجھے اتنا کاٹ دیں تو میں یہ کروا دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں. یہاں انہوں نے کہا اچھا یار یہ بھی کچھ شاید بات بن جائے، شاید یہ کوئی پیسے اور ہمیں نہ مل جائیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ باہر سے پیسے آئیں گے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، باہر سے آیا ہوا ہے تو ٹھٹو. مگر انہوں نے کہا اچھا بتاؤ تو صحیح کیسے ہوگا. انہوں نے باتیں شروع کر دی. ادھر سے کچھ لوگ موسوی صاحب کے پاس پہنچ گئے. ایک صاحب کہتے ہیں میں جنرل ملک ہوں یا مالک ہوں یا کون ہوں، میرا 10-20% کٹ دیں تو میں آپ کا کانٹریکٹ کرا دیتا ہوں. تو وہ پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. پھر کوئی اور آ جاتا ہے، وہ وکیل کوئی QC لنڈن میں، وہ کہتا ہے جی میرا کٹ دیں تو میں آپ کا کانٹریکٹ کرا دیتا ہوں. ادھر لوگ جو ہے عمران خان صاحب والے وہ سوچوں میں پڑ جاتے ہیں یار اچھا ذرا اس سے بات تو کریں جا کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب یہ سارا ڈرامہ چل رہا تھا. اب ان دا مین وائل موسوی صاحب پڑ گئے، انہوں نے کہا جی یہ حکومت انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ اپنا اینگل پش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کریں، میں یہ پیسے ڈھونڈ دیتا ہوں. یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یار یہ سارا فراڈ ہے، یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اب پھر نہ ہاتھ ہو جائے، ذرا دور ہی رہے اس سے. ساتھ سنتے بھی ہیں کہ یار شاید کوئی بات بن بھی جائے. نہ کوئی کہتا آ جاؤ، کوئی کہتا رات چلے جاؤ. وہ آ کے سب کو مل گئے ہیں یہاں. اس قسم کے ڈرامے چل رہے ہیں. یہ ہے موٹی بات. سیٹھی صاحب یہ تو احتساب اور یہ لوٹی ہوئی دولت اور واپس لانے کے چکر میں یہ ابھی تک ہم پھنسے ہوئے ہیں اتنے سالوں سے، اور پیسہ آنے کے بجائے اس پہ خرچ ہی ہوا جا رہا ہے. تو اس پہ غالب کا ایک شعر ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. ہم تو بار بار مر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی، بالکل. اچھا مجھے ابھی آپ نے یہ ذکر کیا یہ سارے ان کا کہ کیا بیچ میں ہوتا رہا ہے،
تو یہ بتائیے گا کہ پھر ہم یہ چارج شیٹ کس کو کریں؟ یہ براڈ شیٹ کیس میں جو اتنی کوتاہیاں، اتنی غلطیاں، اتنی، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں انکمپیٹنس نہیں بلکہ بدنیتی ہے، انہوں نے یہ کچھ اور معاملہ تھا، مطلب ہر طرح کی کہانی چل رہی ہے. اب اتنا یہ جو پاکستان کا نام اتنا بدنام ہو رہا ہے، مذاق آپ کا اڑ رہا ہے، تو پھر کس کو چارج شیٹ کیا جائے؟ کیا یہ حکومتیں جو تمام پچھلی حکومتیں گزری ہیں، موجودہ حکومت، وکیل، نیب، کس کی یہ ایک چارج شیٹ بنتی ہے؟ دیکھیے چارج شیٹ تو بنے گی نیب کے اوپر، اور نیب پھر اپنے وکیلوں کے اوپر جنہوں نے یہ حماقتیں کی ہیں، اور انکوائری پھر پوری ہونی پڑے گی. مگر میرا نہیں خیال اس میں کوئی حکومتوں کا اس میں کوئی اپارٹ فرام مشرف گورنمنٹ، تو سارا کچھ یہ جو کچھ ہوا ہے 2000 سے 2003 تک، پھر 2003 سے لے کے جب یہ لیگل چیزیں شروع ہو گئی 2008 تک، یہ سارا کچھ جو ہے مشرف کے دور میں ہوا ہے. تو اگر نیب اس وقت آج بھی ادارہ نیب کا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، مگر اس وقت تو بالکل ہی نہیں تھا، وہ تو جرنیل سرونگ جنرلز لگے ہوئے تھے مشرف کے دور میں. تو اس وقت کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ آئے گی نیب کے اوپر، اور جنرل مشرف کی حکومت کے اوپر، اس وقت کے اٹارنی جنرلز کے اوپر، اس وقت کی لا منسٹری کے اوپر، بیکاز جو کچھ ہوا یہ مل جل کے ہوا وہاں. تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. اب اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آئی، اس وقت تک تو یہ کیس چل پڑا تھا، اور وکیل شیل سب ہو گئے تھے، اور وہ نیب ہی نے کیے، اور زرداری صاحب کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا اس میں. انہوں نے جی ٹھیک ہے چل رہا پرانا، آپ اس کو سارٹ آؤٹ کریں. 2016 میں جا کے پھر جب یہ ایوارڈ آیا، اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اس وقت بھی یہی کہ اب کیا کیا جائے، اور وہ بھی میرا خیال ہے اس وقت جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی فیصلے کہ جی آربیٹریٹر کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا ہے. میاں صاحب کا بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا اس میں، تو یہ نیب کا انٹرسٹ تھا، اور نیب ہی واز ان ٹربل. اب دلچسپ بات یہ ہے، ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں ذمہ داری، تو ذمہ داری تو نیب کی ہے، اور جنرل مشرف کی زمانے کی حکومت ہے، اس وقت کے جو منسٹرز تھے جو انوالو تھے. انکوائری تو وہ ہونی چاہیے کہ کیسے ہوا، کیا ہوا، کون ذمہ دار تھا، وکلا کا کیا رول تھا، کتنے انکمپیٹنٹ تھے، بیوقوف تھے، کس نے کیا کیا، اور کیا کوئی ایکشن بھی لیا ان کے خلاف یا نہیں لیا. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اب ذمہ داری ہے کس کے اوپر ٹھہرائی جائے، میرا خیال ہے کہ یہ اب جو کمیٹی بنائی ہے حکومت نے، کیونکہ شور پڑا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس حکومت کا تو کوئی رول نہیں ہے اس سارے ڈرامے میں، مگر نہ زرداری صاحب کا کوئی رول ہے، نہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا رول ہے. مگر یہ حکومت جو ہے یہ اب کوشش ہی کرے گی اس کو کسی طریقے کے ساتھ ٹوسٹ دے کے کہ جی یہ اس میں اندر زرداری یا نواز شریف صاحب کی حکومت کی کوئی نااہلی ہے، یا انہوں نے کچھ چھپانے کی کوشش کی، یا اس قسم کی وہ بات کرے گی، جو کہ بالکل بے بنیاد ہوگی. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے شروع ہوا تھا مشرف کے زمانے میں، اور وہی معاملہ آگے چل رہا ہے، اور نیب ہی اس کو چلا رہی ہے، اور نیب کے وکیل، وہی وکیل جو نیب کے ہر کیسز میں آتے ہیں وہی اس کو چلا رہے ہیں. اور یہ صرف سوال یہ آتا ہے اس حکومت کا، وہ یہ کہ یہ جو پیسے یونائٹڈ بینک میں $28 ملین یا $30 ملین یو بی ایل میں پڑے ہوئے تھے، جو کہ انہوں نے سیز کر لیے، اس کی ذمہ داری تو ظاہر ہے اس حکومت پہ آئے گی. کیسے؟ کیونکہ فارن آفس انوالوڈ ہے، اور یو بی ایل کے ساتھ جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر یہ گورنمنٹ نے پیسے ڈالے ہیں. اب یہاں بھی دو موقف آ رہے ہیں، یہ کلیئر نہیں ہے، یہ بھی کلیئر کرنا پڑے گا. یہ بات کے اوپر بھی گول ہو رہا ہے. ایک رپورٹ یہ ہے کہ ان کو جب پتہ چلا کہ یہ کرنا پڑے گا تو انہوں نے کہا مکمل کرو، یہ پیسے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں تاکہ وہ پیسے لے لیں وہاں سے. اچھا، یہ کہ جی ایوارڈ آنے سے، اناؤنس ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ پیسے وہاں ٹرانسفر کیے. ایک سٹوری. دوسری سٹوری یہ ہے کہ فارن آفس کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پیسے کیسے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، ہم نے تو بینک میں اتنے پیسے نہیں رکھے. تو یہ $28-30 ملین جو ہے یہ گورنمنٹ نے ڈپازٹ کروایا یو بی ایل میں، اور پھر یہ نوٹس آیا اور وہ پیسے انہوں نے نکال لیے. تو یہ گورنمنٹ کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا، کیا یہ پیسے پہلے وہاں پڑے ہوئے تھے، ان کو کیسے پتہ چلا براڈ شیٹ والوں کو کہ جی اس اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے پڑے ہوئے اور یہاں سے نکال سکتے تھے، یا یہ پیسے ڈالے گئے ہیں تاکہ نکالے جائیں وہاں سے. اس کے اندر کیا گھپلے ہیں؟ کیونکہ آج کی خبر تھی کہ فارن آفس کہہ رہا ہے کہ ہم بھی انکوائری کریں گے.
ہمیں کیوں اس میں ملوث کیا جا رہا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. حالانکہ بائی دا وے وہ جو پہلی ایگریمنٹس ہوئی ہیں، جو چیک ویک سائن ہوئے ہیں، اس کے اندر اس وقت کے ڈپٹی ہائی کمشنر لنڈن میں جو تھے ان کے بھی اس کے اوپر دستخط ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو فارن آفس تو انوالو رہا ہے جب بھی پیمنٹس ہوئی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے تو پاکستان ہائی کمیشن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا؟ یقینی طور پہ یو بی ایل نے بتایا ہوگا کہ جی ہمیں نوٹس آ گیا. تو پھر آگے سے پاکستان ہائی کمیشن نے کیا کہا ہوگا؟ آنوفیشلی کہا ہوگا کہ آپ نہ دیں. اسے کہا ہوگا کیسے نہیں دیں گے، ہمارا لائسنس کینسل ہو جائے گا اگر ہم نہیں دیں گے. تو کہا پھر دے دیں، پھر ہم سے نہ پوچھیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. انہوں نے جان چھڑائی. مگر سوال یہ ہے کہ پیسے وہاں تھے پہلے سے یا پیسے ڈالے گئے تاکہ نکالے جائیں وہاں سے؟ اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. پھر اس حکومت کا رول جو ہے اس کے اوپر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کوئی اور دال میں کوئی کالا ہے یا نہیں ہے. جی یہ تو کچھ تجزیہ کار دکھا رہے تھے کل ٹیلی ویژن پہ بھی کہ یہ ایک کیبنٹ نے اپروول دی تھی اس اماؤنٹ کو ٹرانسفر کرنے کی کچھ مہینے پہلے اس میں اپنے لنڈن کے اکاؤنٹ میں. تو یہ بھی ایک چل رہی ہے سٹوری. مگر مجھے سیٹی صاحب ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کسی بھی کانٹریکٹ میں، مطلب ایک عام آدمی بھی کانٹریکٹ کرتا ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیز ابھی مجھے ملے نا اور وہ میں اس کے تمہیں پیسے دے دوں، اور اگر چیز میں بھی خود ڈھونڈوں گا تو اس کے بھی میں پیسے تمہیں دوں گا. مطلب میری تو بالکل یہ عقل سے باہر ہے کہ یہ ایک اس طرح کی چیز کیسے ہوئی ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو کمیٹی آپ نے ذکر کیا گورنمنٹ نے بنائی ہے، اس کمیٹی میں ہیں فواد چودھری، شبلی فراز اور ڈاکٹر شیرین مزاری. تو یہ ڈھونڈیں گے کیا چیز؟ مطلب یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی اس پہ انکوائری کر کے کسی کی ذمہ داری ٹھہرا کے اس میں سے کچھ ملے گا، ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ ایسے ہے کہ شبلی فراز صاحب اور فواد چودھری صاحب، تو ان کا تو کام یہ ہے کہ دونوں میڈیا ایڈوائزرز ہیں اور میڈیا میں بھرپور حصہ لیتے ہیں اپوزیشن کے خلاف بات کرنے میں. تو ان کا تو جاب ہی ہے. تو انہوں نے تو یہ کمیٹی کے اندر صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے دو باتیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، اور یہ سارے جو ہے نا یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ 2013 سے لے کے اور 2018 تک یہ ہوا، اور اس کے اندر ان حکومتوں کے اٹارنی جنرلز اور ان حکومتوں کے لوگ جو تھے وہ ملوث تھے، اور نیب کو بھی انہوں نے تھوڑا بہت کنارے لگانے کی کوشش کرنی ہے اور سارا بوجھ ادھر ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. یہ میں آئی ووڈ بی سرپرائزڈ بٹ ہیپیلی کہ اگر وہ کچھ دیانتداری کے ساتھ یہ کریں جیسے ہم نے بتایا ہے، جو واضح ہے کلیئر کٹ کہ ہوا کیا ہے ان کا، اور وہ مشرف کے دور کی ساری باتیں اور نیب کی باتیں اور وکلا کی باتیں. مگر جو انٹرسٹنگ چیز یہ کہ انہوں نے یہ جو پیسے دیے وہاں، یہ ایوارڈ آنے سے پہلے پیسے دے دیے، وہاں بھیج دیے پیسے، یا یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یو بی ایل کے اوپر کیس کریں گے کہ آپ نے پیسے کیسے دے دیے ہماری اجازت کے بغیر. یہ سارے جو ڈرامے ہیں نا، اگر یہ کلیئر نہیں ہوں گے تو یہ کلیئر ہو جائیں گے. میڈیا کلیئر کر دے گا، موسوی کر دے گا، یا یو بی ایل کلیئر کر دے گا، بیکاز یہ چھپی نہیں رہے گی بات. اور اگر انہوں نے چھپانے کی کوشش کی جو ان کا اب کا رول ہے، تو پھر اور بھی اس کا ایک ٹوسٹ اس کے اندر آ جائے گی. یہ فوکس سارا مشرف سے ہٹ کے اس حکومت کے اوپر آ جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیا صاف بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میرا خیال ہے نہیں کریں گے. ان کی یہی کوشش ہوگی کہ اس کو کسی طریقے کے ساتھ یہ اپنے سے ہٹا کے اور سارا جو فوکس ہے وہ اپوزیشن کے اوپر کسی طریقے سے کیا جائے. ابھی وہ شاید خاقان عباسی یہی کہہ رہے تھے آپ نے پیسے پہلے ہی کاٹ کے دے دیے، وہ پیسے ریکوری تو ہوئی کوئی پروف تو دیا نہیں آپ نے. تو آپ نے پہلے $20 ملین جو ہے وہ $30 ملین کی یہ ہو گیا، تو آپ نے الزام لگا کے ریکوری تو ہوئی کوئی نہیں نواز شریف سے. تو ریکوری کیسے ہوگی؟ وہ تو کاروائی پوری قانونی کاروائی کرنی پڑتی ہے، پروف کرنا پڑتا ہے. پروف تو ہوا کچھ نہیں. کیسز ابھی بھی چل رہے ہیں، کوئی ریویو میں ہے، کوئی کسی میں وہ کیس ہی ختم ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی حماقتیں ہوئی ہیں، نادانی، بیوقوفی، کرپشن، ان اکاؤنٹیبل جنرلز جو کہ یہ چلا رہے تھے سارا اس وقت، اور اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ہماری ملک کے اوپر اتنا بڑا داغ ہے کہ یہ کس قسم کا یہ ملک ہے. یہ اپنے پیسے بھی نہیں سنبھال سکتے، لینے گئے تھے اور
दे आए जा। बात तो सारी यही हो रही है ना कि अब अपनी अपनी कोताहियाँ और अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए ये इस पे डालते रहेंगे पर्दे और मलबा किसी और पे डालते रहेंगे, और मीनवाइल जो अवाम है वो भरते रहेंगे ना, हमारी जेबों से जा रहा है ना। बात तो दरअसल ये। तो चलें आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और देखते हैं इस कमेटी की फाइंडिंग क्या आती है और किस तरफ ये अब बात जाके ख़त्म होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।